बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं हूं आपका मेज़बान अदीलुर रहमान पीरज़ादा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपके रोज़मर्रा मसाइल का हल मारूफ मज़हबी स्कॉलर मौलाना शरीफ हज़ारवी शरीयत की रोशनी में बताते हैं। अगर आप किसी भी मसला में परेशानी का शिकार हैं तो हमें ईमेल कीजिए, मौलाना साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका जवाब देंगे। हमारा ईमेल एड्रेस sharifhazarvi@yahoo.com। इस सिलसिला में हमारे पास कुछ ईमेल्स आई हैं जिनको हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान खान मर्दान से पूछते हैं, अगर एक शख्स बीवी को तलाक देता है लेकिन बीवी सामने मौजूद ना हो तो तलाक हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बुनियादी तौर पर ये जो निकाह का मसला है, इस पर जो है ना वो तमाम मसाइल का दारो मदार है, और वो इस तरीके से कि नसब का दारो मदार वो निकाह पर है, मीरास का दारो मदार ये निकाह पर है, इसी तरीके से ख़ानदान का ताल्लुक़ और ख़ानदान का फैलाव। तो और जब ये ख़त्म हो जाए, मसलन निकाह न रहे, तो मीरास का, मुआशरत का और माईशत, ये सारे मसाइल इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इस मसले के अंदर शरीयत ने किसी किस्म की कोई लचक नहीं रखी, और इसमें जितने मसाइल में शरीयत ने इसमें सख्ती की है तो किसी और मसले में इतनी सख्ती नहीं की। इसी वजह से बाकी जितने मसाइल हैं उसमें भूल चूक, सच और मजाक, और इसी तरीके से जो है वो दूसरे कि जी मैंने ये गुस्से में कह दिया है इस वक्त जो है ना वो, तो उसका शरीयत ने एतबार किया है। लेकिन तलाक के मामले में या निकाह के मामले में शरीयत ने किसी किस्म के वो रू रियायत नहीं बरती है। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासुन, तीन चीज़ें हैं, जद्दुहुन्न जद्दुन व हज़्लुहुन्न जद्दुन, कि इनका सच तो है ही सच, इनका मजाक भी सच है। अगर एक आदमी ये कहे कि मैंने मजाक में जो है वो तलाक दे दी, तो शरीयत इसमें मजाक नहीं मानती, तलाक वाक़ हो जाती। इसी तरीके से निकाह जो है वो भी कि दो आदमी बैठे हुए हैं, एक मर्द और एक औरत है। इस मर्द ने उस औरत को कहा कि तुम मेरे साथ निकाह नहीं करती हो, उसने कहा कि मैं करती हूँ। इसने कहा मुझे कबूल है। दो गवाह हो गए तो निकाह हो गया। बाद में ये भले चीखते चिल्लाते रहें, इसमें शरीयत ने कोई लचक नहीं रखी। अगर कोई किसी का ग़ुलाम है और वो मजाक मजाक में ये कह दे कि मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है, वो आज़ाद हो गया। तो ये चूँकि इसके साथ जो है वो नसब का, इसके साथ मीरास का, इसके साथ ख़ानदान का, मुआशरत का, कबीले का, सारे का ताल्लुक़ इसके साथ है, तो इसलिए इसमें जो है शरीयत ने बड़ी जो है वो सख्ती के साथ काम लिया। अब ये है कि एक आदमी कहता है कि मैंने तलाक़ दी और बीवी सामने मौजूद नहीं है, तो तलाक़ के लिए बीवी का सामने मौजूद होना या उसका सुनना या उसका उस तहरीर को पढ़ना, ये कोई शर्त नहीं है। अगर एक आदमी ने जो है ना वो इसी तरीके से एक तहरीर लिख दी और अपनी बीवी को उसमें मुखातब करके कहा, तो उससे तलाक वाक़ हो जाती है। अगरचे वो कहीं ना भेजे, वहीं छुपा के रख दे, लेकिन तलाक वाक़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर बीवी सामने मौजूद नहीं है और उसने जो है वो तलाक दी, लेकिन वो दलालत हाल इस तरीके से, जैसे मसलन फ़र्ज़ करें हम सबक पढ़ाते हैं, या कोई आदमी किसी को कोई बात कहता है और वो उसको कहता है या सबक पढ़ाते हुए कहता है कि उसने कहा बीवी को कि मैंने तुझे तलाक दे दी। अब इसको फ़ुक़हा जो है वो दलालत हाल कहते हैं। तो उसमें उस दलालत हाल को देखा जाता है कि अगर दलालत हाल जो है वो इस पर दलालत करे कि ये तलाक इसने अपनी बीवी ही को दी है, तो तलाक वाक़या हो जाती है। और अगर दलालत हाल जो है वो ये है कि इसने तलाक नहीं दी बल्कि ये बात किसी को समझा रहा था,
یا کوئی اور موضوع تھا، کوئی اور گفتگو کر رہا تھا اور اس میں یہ کہا کہ مثلا اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ جو جب موجود نہ ہو تو اس میں دلالت حال کا اعتبار ہوتا ہے. ندیم رانا صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے ہمیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے زنا کیا تو ان کو کیا سزا دی جائے؟ زنا جو ہے نا، اس کی سزا قرآن کریم نے متعین کی. وہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے. یہ بات بالکل پکی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو حدود کہتے ہیں. حدود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی آدمی کو اپنے طرف سے کمی بیشی کرنے کی اور کسی آدمی کو اپنے طرف سے اس کو معاف کرنے کی یا نافذ کرنے کی کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کریم کے مقرر کردہ حدود ہیں، اور ان پر جس طریقے سے اللہ کریم نے فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو اسی کے مطابق اس پر جو ہے وہ عمل ہوتا ہے. اب عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے زنا کر لیا، مرد یا عورت نے، تو وہ یہ کہتے ہیں اب چونکہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو مارتے ہیں. تو یہ جو حدود ہے اس کے نافذ کرنے کا اختیار جو ہے وہ قوت نافذہ کے پاس ہے، اور قوت نافذہ جو ہے وہ عدالت اور حکومت کو کہتے ہیں. لہٰذا کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے اختیار سے کہ آپ جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ سزائیں دینا شروع کر دیں، میں اپنے طور پر جو ہے وہ سزائیں دینا شروع کر دوں، تیسرا آدمی اپنے مرضی پر سزائیں دینا شروع کر دیں، تو ان لوگوں کو قاتل کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے کسی انفرادی آدمی کو جو ہے وہ سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. حکومت وقت کو وہاں پر بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا. مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی آپ حکومت وقت ہیں اور ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ فلاں مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، آپ اس پر سزا نافذ کریں، تو آپ ان کو کہیں گے کہ جی آپ 4 گواہ لے کے آئیے. اور گواہ جو ہے اس کے لیے اتنی سختی ہے کہ وہ ایسے ہوں کہ بالکل عینی جو ہے وہ شاہد ہوں. اگر وہ 4 آدمی جو ہے وہ لے آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس پر سزا نافذ کرنے کے احکامات جاری کریں گے. اگر وہ 3 لے آتا ہے، یعنی ایک وہ خود ہے، 2 گواہ وہ اور لاتا ہے، تو ان تینوں کو حد قذف لگے گی. ان کو جو ہے 80 کوڑے وہ لگیں گے کہ انہوں نے کسی عورت پر جو ہے وہ تہمت لگائی اور کسی مرد پر تہمت لگائی ہے. تو حکومت کے سامنے جہاں پر اختیار ہے وہاں پر بھی اس کا ثبوت جو ہے وہ اتنا سخت رکھا گیا ہے کہ آپ کو 4 گواہ لانے پڑیں گے. باقی معاملات میں 2 گواہ ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ 4 گواہوں کی گواہی معتبر. پھر اسی طریقے سے اگر 4 گواہ ہیں تو سب سے پہلے جو ہے رجم میں یہ 4 گواہ ابتدا کریں گے اس کو پتھر مارنے میں. لیکن اگر ایک نے ہاتھ کھینچ لیے کہ میں نہیں مارتا ہوں تو سزا ساقط ہو جائے گی، اور باقی جو 3 ہیں تو ان پر حد قذف جو ہے وہ نافذ ہوگی. اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سزا سخت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے بھی طریقہ جو ہے وہ بہت سخت رکھا گیا ہے. کہ چونکہ جیسے میں نے پہلے مسئلے کے ضمن میں عرض کیا کہ یہ چونکہ نسب کا، میراث کا اور خاندان کا، معاشرت کا تعلق ہے، تو آپ کو شریعت نے یہ کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی کے خاندان کو یا اس کے نسب کو داغدار کریں. آپ کے پاس اس کے لیے جو ہے وہ پکے ثبوت ہونے چاہیے. لہٰذا زنا کی سزا جو ہے وہ یا تو 80 کوڑے ہیں یا جو ہے وہ سنسار کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی آدمی کو الگ سے اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس نے دیکھ لیا اور وہ ان پر سزا نافذ کریں، تو یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ گواہ اگر ان کے پاس پورے نہیں ہیں یا گواہ پورے ہیں لیکن شرعی حکومت نہیں ہے، اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، تو پھر بھی اس پر کوئی سزا نافذ نہیں کر سکتا ہے. یہ لوگ اس کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں،
اس کا مقاطعہ کریں، ان لوگوں کے ساتھ آنا جانا تعلقات یہ ختم کر دیں تاکہ وہ اپنے اس قبیح فعل پر نادم ہوں۔ عمیر احمد صاحب نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے، انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک جگہ تھوڑی سی زمین اپنی ملکیت ہے، ایک شخص کی ایک جگہ پر تھوڑی سی زمین اپنی ملکیت ہے اس کی، اور اسی کے ساتھ ہی بہت ساری زمین ہے فارغ سی، تو وہ اس زمین کو اپنی ملکیتی زمین کے ساتھ وقف کرتا ہے، کیا وقف جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ جو وقف ہوتا ہے، وقف کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے ملک سے نکال کر اللہ کریم کے ملک میں داخل کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ ایک چیز وقف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے مالک ہوں، اور پھر اس اپنی ملکیت سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں اور اس کو اللہ کریم کی ملکیت میں داخل کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جتنی زمین تو اس آدمی کی ہے جس کا وہ مالک ہے، اس کی وقف جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ وہاں پر حکومت یا کوئی ادارہ یا یہ آدمی خود مسجد، مدرسہ، ہسپتال، کوئی چیز جو بھی ہے وہ یہ بنا سکتا ہے، لیکن جو زمین دوسری کی ہے تو چونکہ یہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ یا شاملات ہے یا کسی دوسری تیسری آدمی کی ہے، تو اس کی وقف جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اتنے مقدار کی کہ جتنی زمین اس کی ملکیت کے اندر ہے اتنی مقدار کی جو ہے وہ وقف جائز ہوگی، اور اس سے زائد کی وقف جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہمیں محمد منیر صاحب نے میل کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے گواہوں کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ اصل میں نکاح جو ہے اس کا ایک پہلو ہے شرعی، اور ایک اس کا پہلو جو ہے وہ معاشرتی ہے، سوشل پہلو۔ آپ دیکھیں کہ مثلا اگر صحیح نکاح ہو تو اس صحیح نکاح میں بھی وہی فعل ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے، لیکن زنا کے فعل کو جو ہے وہ لوگ قابل نفرت سمجھتے ہیں، اور یہ نکاح کے فعل کو جو ہے وہ قابل رحمت اور قابل مبارکباد سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اللہ معاف فرمائے اس کی بیٹی یا کسی کے ہاں ایسے جو ہے وہ اولاد ہو جائے کہ نکاح نہیں ہوا ہے تو لوگ اس پر لان تان کرتے ہیں، اور اگر نکاح کے بعد جو ہے وہ اولاد ہو تو لوگ مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو فعل ایک ہی ہے، لیکن ایک جو ہے وہ شریعت کے حکم سے جائز اور دوسرا جو ہے وہ شریعت کے حکم سے ناجائز۔ تو جہاں ناجائز ہیں لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور جہاں جائز ہیں تو لوگ مرحبا کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ گواہوں کے بغیر معاشرے کو یہ علم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور یہ ہے کہ اگر نکاح میں گواہ شرط نہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ ہر آدمی جو بدکاری اور اس میں جو ہے مرد اور عورت ملوث ہوں اور وہ کہیں جی ہمارا تو نکاح ہوا ہے، آپ ان کو کہیں گے جی گواہ لائیں، وہ کہیں گے جی گواہ تو ہے ہی نہیں، شریعت نے نہیں مقرر کیے ہیں۔ تو جتنی بھی بے حیائی ہے اس کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ اس کے جواز کا ملتا ہے، اس لیے شریعت نے یہ لازم قرار دیا کہ بغیر گواہوں کے نکاح جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح، کہ اس نکاح کا اعلان کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ وجعلوها فی المساجد، نکاح جو ہے وہ مسجد میں کیا کرو۔ اب مسجد میں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں وہ نکاح ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور وہ مسجد میں، تو یہ تاکہ جو ہے ان کے نسب کے بارے میں کسی آدمی کو کوئی شبہ نہ ہو، یہ گواہ جو ہے یہ اس لیے مقرر کیے، اور یہ گواہ جو ہیں وہ پھر یہ نکاح کے لازمی شرط ہیں، یعنی اختیاری نہیں ہیں کہ چاہے تو آپ گواہوں کو بلا لیں اور چاہے آپ گواہوں کو نہ بلائیں، بلکہ لازمی شرط یہ ہے کہ گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا، گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں۔ بیع میں ایجاب قبول شرط ہے،
تو گنگا کس طرح ایجاب قبول کرائے؟ یہ جو اسلام ہے نا، یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اس جیسا مذہب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کوئی بدل ہی اس کا پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اصل جو ہے نا وہ بیع میں ایجاب اور قبول ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ عادل صاحب آپ یہ اپنا لیپ ٹاپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ کہیں ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں، کتنی قیمت ہے بھائی؟ اتنی قیمت ہے، نہیں آپ اتنی کر لیں، اچھا جی اتنی کر لی، جی میں نے لے لی، آپ کہتے ہیں میں نے دے دی، میں کہتا ہوں میں نے لے لی، یہ ہو گیا ایجاب اور قبول۔ اب یہ چیز اس کے بیع کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر میری ملکیت میں آ گئی۔ یہ حکم تو اس کے لیے ہے کہ جو آدمی بول سکتا ہے، تکلم پر قادر ہے وہ، اور اگر وہ تکلم پر قادر نہیں ہے ایک فریق یا دونوں، تو پھر ان کا اشارہ جو ہے یہ قائم مقام تکلم ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ، یا یہ ہے کہ بعض گنگو کو لکھنے بھی آتا ہے، لکھنے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے ایجاب اور قبول ہوگا، یا اس کے ذریعے سے۔ پھر اسی ضمن میں جو ہے وہ ایک بات اور ہے، وہ ہے بیع تعاتی۔ بیع تعاتی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ دکان پر گئے، آپ کو ایک کاپی ضرورت تھی، آپ نے وہ کاپی اٹھائی، اس پر لکھا ہے 50 روپے، آپ نے وہ سائڈ پر رکھی، 50 روپے جو ہے وہ نکالے اور اس کو دے دے۔ نہ آپ نے کہا کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، اور نہ اس نے کہا کہ میں یہ کاپی بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ بیع صحیح ہے۔ اس کو فقہا اپنی اصطلاح میں بیع تعاتی کہتے ہیں۔ اب دونوں طرف سے گفتگو کوئی نہیں ہے، لیکن بیع درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں تکلم نہ ہو سکے تو تب بھی بیع کے جواز کی اور بیع کے صحیح ہونے کے شرائط جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ اس لیے جو گنگا ہے تو وہ یا تو تحریر کے ذریعے سے یا اشارے کے ذریعے سے جو ہے وہ کہے، اور یہ جو اشارہ ہے یہ انٹرنیشنل زبان ہے۔ گنگو کی یہ زبان جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو مثلا انگریزی نہیں آتی ہے، عربی نہیں آتی ہے، فرانسیسی نہیں آتی ہے، ڈچ نہیں آتی ہے، کوئی زبان نہیں آتی ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل زبان کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ ایسا کریں تو وہ کہے کہ بندے کو روٹی چاہیے، آپ کو پانی چاہیے تو آپ کہیں گے، وہ کہے کہ بندے، آپ کہیں کہ میں نے فلان جگہ جانا ہے، اور تو یہ ایک ایسی انٹرنیشنل زبان ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے، اور کسی زبان کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے سوائے گنگوں کی زبان کی۔ تو اس لیے جو ہے اشارے کے ساتھ یا تحریر کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایجاب و قبول صحیح ہو جاتا ہے۔ حضرت یہ عبدالحمید صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں میل کی ہے، وہ قسم کے کفارے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی بات پر قسم اٹھائی، پھر پاس نہ رکھ سکا اور قسم توڑ دی، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ یہ جو قسم ہے، ایک تو پہلے ذرا تھوڑی سی یہ بنیاد کہ آخر یہ کفارہ ہے کیوں؟ بھئی ایک آدمی نے ٹھیک ہے یہ کہہ دیا، فرض کریں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، نہیں کیا اس نے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن یہ کفارہ اس پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قسم جو ہے وہ اللہ کریم کے اسم گرامی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کریم کے نام کی وہ حرمت جو ہے وہ باقی رکھنا اور اس کا پاس اور لحاظ رکھنا یہ لازمی۔ اب جب اس نے اللہ کریم کی نام کی بے حرمتی کر دی تو شریعت نے کہا کہ اب آپ جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر کفارہ مطلقاً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی 3 روزے ہیں، تو 3 روزے نہیں ہیں قسم کا کفارہ، وہ تو یا یہ ہے، ترتیب ہے اسی طریقے سے کہ یا تو وہ 10 مسکینوں کو کپڑے دے گا یا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے گا۔ اگر ان 2 چیزوں کی اس میں استطاعت نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں دے سکتا ہے اور کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر جو ہے وہ یہ 3 روزے رکھے گا۔ روزے جو ہے یہ متواتر ہونے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر ان 2 چیزوں کی اس میں استطاعت ہے، وہ کھانا بھی دے سکتا ہے، کپڑے بھی دے سکتا ہے، اور وہ روزے رکھتا ہے، تو اس کے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ادا اسی صورت میں ہوگا جب اس ترتیب سے جو قرآن کریم نے مقرر کی، اس ترتیب کے ساتھ یہ کرے گا۔ پہلے یہ، اگر یہ نہیں ہے تو یہ دوسرے والا، یہ نہیں ہے تو پھر یہ تیسرے والا۔ اگر یہ ان دونوں کی طاقت کے کون یار 10 مسکینوں کو کھا لے گا، چل پیسے بچائیں،
تو وہ اگر روزے رکھتا ہے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ امجد عزیز صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں مہر کی مقدار کے بارے میں۔ سوال لکھتے ہیں کہ بیاہ شادیوں میں آج کل لاکھوں روپے فضول رسموں میں خرچ کر دی جاتی ہیں، لیکن جب مہر کی بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں شریعت محمدی یا کہتے ہیں مہر فاطمی، یعنی کہ 32.5 روپے۔ تو کیا شریعت محمدی مہر کی کوئی قسم ہے، اور کیا مہر فاطمی کی مقدار جو ہے وہ 32.5 روپے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر جو ہے یہ عورت کا ایک ایسا حق ہے کہ یہ مقرر کرنا لازمی۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ فرض کریں ایک آدمی نے نکاح کیا اور اس نے مہر کی نفی کر دی کہ نکاح ہے اور مہر اس میں نہیں ہوگا۔ گواہوں کے سامنے، قاضی کے سامنے اس نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہے اور مہر نہیں، تب بھی مہر نہیں ہے، اس آدمی کو مہر دینا ہی پڑے گا۔ اور پھر اس کو فقہا جو ہے وہ مہر مثل کہتے ہیں، یعنی اس خاندان کی اس بچی جیسی بچیاں جو تعلیم میں اور حسن و جمال میں، قابلیت میں، عمر میں جو ہے وہ اس جیسی ہوں، تو ان کو کتنی مہر جو ہے وہ دی گئی ہے، تو اتنی مہر جو ہے وہ اس عورت کو دی جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر نفی کر دی گئی تو تب بھی اس کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب یہ ہے مہر ایسا حق ہے کہ اس کے ہر حال میں پوچھ ہوگی۔ مثلا یہ ہے کہ آدمی مہر کے ادا کرنے سے پہلے جو ہے وہ مر گیا، تو جس طریقے سے اس کے قرض داروں کی قطار آ کے، قرض خواہوں کی قطار جو ہے وہ آ کے کھڑی ہوگی کہ جی ہمارے قرض ادا کرو، تو اس قطار میں ایک اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوگی۔ میراث اور ہر چیز سے پہلے جو ہے وہ اس کا وہ قرض وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ تو نہ مقرر کریں تب بھی یہ نہیں ہے، اور اگر بغیر ادا کیے مر گئے تو تب بھی اس کا ادا کرنا لازمی ہے۔ تو اب جو ہے وہ مہر کی مقدار کتنی ہے، یہ باقی جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے فلاں رسم ہے اور یہ فلاں رسم ہے اور یہ مہندی ہے اور کوئی عجیب عجیب جو ہے نا، وہ یہ ناجائز ہیں، اس کا کوئی اس پر بلکہ گناہ ہوگا، ثواب اس کا کوئی نہیں۔ اور جو چیز اس کا حق ہے تو وہاں آ کے ہم ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شریعت محمدی جو ہے یہ مہر کی کوئی قسم نہیں ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی لوگ عموماً یہ کہتے ہیں شریعت محمدی، جی میں کہتا ہوں شریعت محمدی اتنی عظیم چیز ہے، وہ ایک عورت کے مہر وہ تو ساری دنیا کا بدلہ ہے، کوئی جو مہر اس عورت کا جو بدلہ ہو سکتا ہے اتنی یہ کچھ کہو۔ تو کہتے ہیں کہ 32.5 روپیہ تو یہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے کہ ان کی جو ہے وہ مہر 32.5 روپیے تھی۔ اب یہ ہے کہ ان کے مہر جو ہے وہ 100 اور 32.5 تولے چاندی تھی۔ تو ممکن ہے کہ کسی وقت 100 اور 32.5 تولے چاندی جو ہے، پہلے ہمیں یاد ہے کہ یہاں جو ہے وہ چاندی کے، ہمارے ملک میں چاندی کے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سکے چلتے تھے، بہت بڑے بڑے، اور وہ غالباً اندازہ لگائیں کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی 3 ساڑھے 3 تولے یا اس طریقے سے بہت بڑا بھاری ہوتا تھا۔ 5 آدمی جیب میں ڈالتا نا تو اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی جیب میں کوئی چیز جو ہے، اور ایک جو ہے وہ خرچ کرتے کرتے زمانے گزر جاتے تھے۔ ممکن ہے ایسا کوئی سکہ ہو جو 100 اور 32.5 تولے چاندی جو ہے اس کے وہ روپیے بنتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یا یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے از خود وہ یہ مقرر کر لیا ہو کہ 32.5 روپیے۔ تو مہر فاطمی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو ہم مہر مقرر کی گئی تھی وہ اتنے جو ہے وہ سونا بنتا ہے 100 32.5 توڑے، اور اس کے جو ہے وہ حساب لگا لیا جائے، سنار سے اس کے حساب لگا لیا جائے کہ اس وقت جو ہے وہ 100 اور 32.5 توڑے جو ہے وہ چاندی کی قیمت کیا بنے گی، تو یہ مہر فاطمی ہوگی۔ اور شریعت نے جو ہے وہ اس کی کوئی مقدار نہیں مقرر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
200 درہم بھی, 400 درہم بھی, اور 400 دینار تک جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے مہر مقرر کی ہے. تو 400 دینار جو ہے وہ 40 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے چاندی سونا بنتا ہے 20 دینار کا, سمجھے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ کوئی مقدار نہیں ہے, لیکن اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب جو ہے وہ کوئی مہر مقرر کیا جائے تو وہ 100 اور 32.5 تولے جو ہے وہ چاندی ہو. بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کافی رہنمائی ہوگی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عدیل الرحمن پیرزادہ کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. Message TV. This is your channel. This is your channel.